बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, सुनी थी कि ईद के बाद जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद कायम हो सकता है और तहरीक इंसाफ JUI से मिलकर कोई तहरीक शुरू कर सकती है। कल हमने देखा कि JUI का मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ और फिर उसके बाद ख़बर ये आई कि JUI ने PTI से इत्तेहाद ना करने का फ़ैसला किया है। गो के आज तर्जुमान JUI की जानिब से इस बात की तरदीद की गई है, लेकिन एक रोज़ पहले दुनिया न्यूज़ के ही प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में हाफिज़ हमदुल्ला साहब गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने क्या बताया था इस सिलसिले में, वो सुनते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्या फ़रमाया हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने? जनरल कौंसिल ने फ़िलहाल फ़ैसला यही दिया कि फ़िलहाल बाकायदा ऑफिशियली इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो इनकी लीडरशिप जेल में है, दूसरी बात यह है कि जो भी आता है मौक़िफ़ एक दूसरे से अलग होता है, तो लिहाजा अथॉरिटी मालूम नहीं है। तो फ़िलहाल जमीयत उलमा इस्लाम पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर मुश्तरकात जब आती हैं तो उसी वक्त फ़ैसला करेगी। बाकायदा ऑफिशियली इत्तेहाद का फ़ैसला हमारे मरकज़ी कौंसिल ने नहीं दिया। और की ज़रूरत है, कुछ शराइत है, कुछ खदशात है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है जो हमने हवाले किए। 3 महीने से तकरीबन ज़्यादा हो गए, अभी तक जवाब न हाँ में मिला न ना में मिला। और यहाँ जनरल कौंसिल के मुख्तलिफ़ वजूहात रीज़न्स की वजह से उन्होंने हक़ में फ़ैसला नहीं दिया है। इसका हिसाब बिल्कुल नहीं बनेंगे, इसका हिसाब नहीं बनेंगे। अदब के साथ हमें इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल के लिए हम नहीं है, हम वो डब्बा नहीं है जो इस्तेमाल होते हैं। शामी साहब, सफ़बंदी जो है वो हम उधर देख रहे थे, लेकिन आज एक बड़ी अहम मुलाकात हो गई। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वहाँ मुलाकात हुई और एक नए इत्तेहाद की वहाँ पर बात हो गई है, जिसके बारे में ऐलान किया गया। इत्तेहाद उम्मत। तो मौलाना ने तो ये बात वाज़ेह कर दी ना कि वो किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। उन्होंने कहा जो हमारे और PTI के दरमियान शदीद इख्तलाफ रहा है, शदीद मुखालफत रही है, हम उसको कम करना चाहते हैं और जिस तरह दूसरी सियासी जमातें हैं उसी तरह PTI को डील करना चाहते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस जमात से इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेगी उससे कर लेंगे। यानी मुश्तरका मकासद के लिए जिद्दोजहद करने की जो भी तदबीर होगी वो कर ली जाएगी। सुने सर ज़रा मौलाना की ज़बानी, मौलाना ने क्या फरमाया, दिखाइए जी। अपनी है, उसके आप ज़िम्मेदार हैं। कभी भी अपोजिशन बेंचों पर ये ज़रूरी नहीं है कि सब इत्तेहादी भी हों। हाँ, अपोजिशन जमातों के बीच में फिर ज़रूर ये राब्ता रहता है कि रोज़मर्रा के मामलात पर अगर कोई बिल आता है या कोई तहरीक इल्तिवा आती है या कोई वॉकआउट आता है या कोई एहतजाज आता है तो हम मिलकर कर सकते हैं और करते रहे हैं। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से जद्दोजहद जारी रखेगी अपने मौक़िफ़ के साथ। जहाँ पर मौजूदा सूरत हाल पैदा हो और वहाँ पर कोई मुश्तरक अमर आ जाए, मुश्तरक मसला आ जाए, उस पर चाहे मजहबी जमातें हों या अपोजिशन की सियासी जमातें हों, उनके साथ इश्तराक के अमल में कोई माने नहीं। यानी अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें सर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। उनसे गुफ्तगू कर रहे थे पहले। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, इसका मतलब ये है कि आपने सुर्ख झंडी दिखा दी है PTI को? नहीं, सुर्ख ना कहे ना सर इसको। अच्छा, येलो कहे। अच्छा, फिलहाल येलो है, चलिए उसके बाद सुर्ख का ही नंबर आता है। ठीक है। तो मतलब ये है कि अब इत्तेहाद है, यानी मुस्तकिल बुनियादों पर इत्तेहाद तो कायम नहीं हो सकेगा। हाँ नहीं, उस पर फिल वक्त ऐसा जो है ना वो इरादा नहीं है हमारा, और मौलाना का क्लियर स्टेटमेंट आ गया। तो मेरा ख्याल है जितना इबहम था वो इस पे ख़त्म हो गया। क्योंकि कल जब मीटिंग थी तो उसमें मीटिंग में भी ज़्यादातर दोस्त जो है वो इसी हवाले से उनका व्यू यही था कि हम इशू टू इशू चले। इश्यूज पे जो है वो अपोजिशन के साथ भी चला जा सकता है, जहाँ पे कोई अच्छी बात हो हुकूमत के साथ भी चला जा सकता है, मगर किसी इत्तेहाद का हिस्सा ना बने कि बिटर एक्सपीरियंस है हमारा। तो इत्तेहाद जो है यानी इशू किसी एक इशू पर हो सकता है। जैसे अगर PTI के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी रिहाई के लिए अगर कोई प्लेटफार्म बनाया जाए तो उसमें शरीक हो सकती है जमीयत उलमा इस्लाम?
وہ اگر کوئی ملک کا معاملہ اگر ہو تو ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں، مگر وہ یقیناً جو ہے نا پی ٹی آئی کے لیے بہت اہم ایشو ہوگا ان کی رہائی، مگر جے یو آئی کے نقطہ نظر سے جو ہے وہ معاملہ اب شاید اس میں سبارڈینیٹ پوزیشن پہ آ جائے۔ ملکی معاملات میں ہم کسی کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں ایشو بیسڈ، مگر جو ہے اتحاد امت، جو اتحاد امت کے نام سے جو پلیٹ فارم قائم کیا گیا ہے، یہ بھی وقتی ہے، صرف غزہ کے لیے ہے، یا کوئی وسیع تر اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو غزہ کے لیے ہے، اس وقت تو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو سب کا دل جل رہا ہے، آپ کا بھی ہمارا بھی، تو جو کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے دامے درمے سخنے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ جن کو اس میں دلچسپی ہوگی کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی جتنی کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، کوئی امداد پہنچا سکتا ہے، وہ اس میں یقیناً شامل ہو جائیں گے، مگر ابھی تک کوئی اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ یعنی اس میں صرف مذہبی جماعتیں شامل ہو سکیں گی یا سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اس میں سیکولر جماعتیں بھی اگر وہ چاہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی ہمدردی میں آگے بڑھنا چاہیں تو وہ یقیناً آگے آئیں، تو کوئی وہ سر آنکھوں پہ، اس میں کوئی مذہبی یا غیر مذہبی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو کوئی واضح ہدف ہے آپ کے خیال میں؟ یعنی ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں غزہ کے لیے، اور ملت اسلامیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ملت اسلامیہ کو اگر ہمارے پاس جہاد کا فتویٰ تو شاید دے دیا گیا، علماء نے دیا اس میں، مگر جہد جو ہے وہ جہد کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی مدد بھی جہد میں آتی ہے، وہ آواز بلند کرنا بھی جہد میں آتا ہے، وہ اگر سب سے کمزور درجے میں آ جائے تو دل میں برا سمجھنا بھی اس میں وہ آتا ہے، تو مالی مدد تو میرا خیال ہے یہ ممکن ہوگی کہ ان مسلمانوں تک، ان انسانوں تک پہنچائی جائے جو کہ اس میں بے گھر ہو گئے ہیں، جو کہ تباہ ہو گئے ہیں، جو جن کے گھر کے اندر شہید جو ہے وہ اکثر لوگ ہو گئے ہیں بڑے، یا ان کے روزگار وغیرہ کا ان کے مسائل ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد کی جائے، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو مگر وہاں تو دیکھیں نا، خاک ہو جائیں گے ہم، تم کو خبر ہونے تک۔ امریکہ کا پروگرام تو اسرائیل کا یہ نظر آتا ہے کہ ان کو بس نکال کے باہر کیا جائے یا ان کو مار دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری۔ سر جے یو آئی نے ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ اپنا جو کچھ ہمارے کمزور بس میں تھا وہ ہم نے شروع کر دیا تھا، اور وہ یقیناً جو ہے نا اگر میں آپ کے ساتھ اس میں کچھ چیزیں شیئر کروں تو میرے خیال ہے ملکی قوانین کے حوالے سے بھی جو ہے نا میری بات پکڑ میں آ سکتی ہے، مگر وہ چونکہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا، انسانوں کا مسئلہ تھا، تو اس میں جے یو آئی نے پہلے ہفتے سے جو ہے نا وہ اس میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا جتنا ہمارے بس میں۔ تو پاکستانی حکومت پر سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس کو، اور اس سے مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ وہ تو اپنی حکومت بچا لیں، بس ان کے لیے اتنی بات ہے، وہ ان کو جو ہے غزہ کے مسلمانوں کو تو چھوڑ دیجیے، اپنے مسلمانوں، اپنے انسانوں کا، اپنے ملکی انسانوں کا جو ہے ان کو خیال نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اپنے ملک کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ مطالبہ تو یہی ہوگا کہ اگر آپ کو وہ جہاد کا وہ جو جہاد کے لفظی معنی ہم لیتے ہیں، وہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ تو لے لے جو معنی میں جو اس میں جو وسعت ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ تو آگے ٹکے۔ ان کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے بہت ساری امداد بھیجی جا سکتی ہے، ان کے وہ بچے جو تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، وہ بچے جو بے گھر ہو گئے، ان کو کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اپنے تعلیمی اداروں میں، ان کی مالی مدد ہو سکتی ہے، ان کی دوائیوں سے مدد ہو سکتی ہے، ہر طرح سے امداد ممکن ہے اس میں۔ کئی بچے تو وہاں سے بلائے بھی گئے ہیں، میڈیکل جو ہماری کالجز ہیں ان میں داخلہ دیا گیا ان کو دیا گیا ہے، مگر میرا خیال ہے کم میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور سارے تمام مسلمان ممالک کو اور ان بچوں کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے، اور ان کو اسپیشلی سائنس کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ اچھا، آپ ذرا یہ بھی بتائیں کہ بلوچستان میں آپ کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر مہرن کی جو ضمانت ہے وہ تو نہیں ہو سکی، حالانکہ حلف نامہ بھی داخل کر دیا انہوں نے ریاست سے وفاداری کا۔ سر وہ میں اس سے خود بھی ملا ہوں، اور اس میں کوئی ریاست کے اگینسٹ نہیں ہے، وہ ہماری اس میں کنورسیشن ہے، اس کے مطابق جو بھی جدوجہد کر رہی ہے وہ دستور کے مطابق اور قانون کے دائرے کے اندر ہے۔ وہاں پہ ضمانت نہیں، وہاں پہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی ایم پی او کے خلاف، 3 ایم پی او کا آرڈر ہوا تھا، وہ انہوں نے اس پٹیشن کو جو کہ اس کی بہن کی طرف سے تھی وہ اس کو کنورٹ کر دیا ریپرزنٹیشن میں کہ آپ پہلے ہوم ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کریے، تو وہ اس کو ریمانڈ کر دیا انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو۔ آج
وہ آرڈر ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس کے بعد نیا آرڈر جو ہے نا وہ ایشو ہو گیا. یعنی اگر آج میں دوبارہ پٹیشن فائل کروں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, وہ کہیں گے وہ آرڈر جو ہے نا وہ تو ایکسپائر ہو گیا, اب نئی ریپرزنٹیشن فائل کریے. تو ایک عجیب وہاں پہ اس طرح سے کھیل کھیلا جا رہا ہے, مگر یہ آرڈر چیلنج ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں بھی, شاید یا ہو گیا ہے یا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کامران مرزا صاحب, سر ذرا یہ جو نہری پانی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. جے یو آئی کا اس پر اب کیا موقف ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں احتجاج جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا, پنجاب سندھ بارڈر اس کو وہاں پہ جو سڑکیں اس کو بلاک کر دیا جائے گا. تو کیا ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے جے یو آئی؟ یقیناً اس پہ ہم نے ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. ہم نے سینٹ میں بھی اس کو ایشو کو ریز کیا ہوا ہے اور موشن جو ہے وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے. اب فکسیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سیکریٹریٹ جو ہے سینٹ کا وہ کتنے دنوں میں اس کو فکس کرتا ہے, یا اس کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلتا ہے کہ اس کو کل کیا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کا دائرہ اس مسئلے پہ وسیع ہوگا اور اس کو اس طرح سے اس میں کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہونا چاہیے. جو میکنزم ہے ارسا کے اندر اس کو جو ہے نا وہ افیکٹو کرنا چاہیے, اور تاکہ صوبوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوں. اور اگر نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے یہ آپ نے 2 صوبوں میں تو پہلے آگ لگی تھی, اب تیسرے صوبے میں بھی آگ لگانے جا رہے ہیں. اچھا, حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو ہم نے پروگرام کے آغاز میں دکھائی, اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی لیڈرشپ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جیل میں ہے, ہر بندے کا موقف مختلف ہوتا ہے جو باہر آ کے بات کرتا ہے, اتھارٹی کوئی نہیں ہے. تو کیا صرف یہی وجہ ہے؟ اور اگر یہ وجہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جب تک لیڈرشپ جیل میں ہے تب تک کوئی امکان نہیں ہے کسی قسم کے بھی اتحاد کا. میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو اس وقت جو امیڈیٹ وجہ بنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت ہمارے ساتھ ایگری کرنے کے بعد بنی ہے. اچھا, میں خود فیصلے کے وقت تو موجود نہیں تھا, میں نکل آیا تھا کیونکہ مجھے لاہور سے کوئی اسلام آباد ٹریول کرنا تھا, تو میں نکل آیا تھا. یہ بھی جو ہے نا, اور ہم نے بارہا جو ہے نا اس میں ان سے وضاحت مانگی ہے اس ایشو پہ کہ آپ اس کو ایکسپلین کریے کہ آپ نے ہم سے ایگری کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے یا کسی سے کوئی بھی پارٹی اپنے طور پہ مذاکرات نہیں کرے گی. اگر اتحاد بنتا ہے اس کا نظم جو ہے وہ اگر چاہے تو جس سے مرضی بات کرے, مگر آپ نے یہ کیوں اس طرح سے اس ایگری کرنے کے بعد جو ہے بات کیوں کی ہے؟ تو وہ اس کا کوئی جواب جو ہے آفیشلی نہیں آ رہا تھا, ادھر ادھر سے آ رہا تھا. میں جو یا پارٹی جو جواب چاہ رہی تھی وہ اسد کیسر صاحب سے چاہ رہی تھی, کیونکہ اسد کیسر صاحب اس حوالے سے ذمہ دار تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اور میں ذمہ دار تھا جے یو آئی کی طرف سے. تو آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یا خدشات تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو یعنی جے یو آئی کو استعمال کر سکتی ہے اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے, خان صاحب کی رہائی کے مقصد کے لیے؟ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پہ پھر اس طرح سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. اسٹیٹ پاور اس وقت جو ایڈمیٹڈلی ہے وہ صرف جے یو آئی کے پاس ہے, باقی انہیں تو اپنی اسٹیٹ پاور جو ہے نا استعمال کر کے دیکھ لی. تو یہ جے یو آئی کو دکھا کے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انہی سے بات کرنا, تو یہ بات ہمارے لیے تکلیف دہ تھی. ٹھیک ہے, اور یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جن تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا 3 ماہ پہلے پی ٹی آئی سے, اب تو ابہام ختم ہو گیا ہے, تو کچھ بتائیں گے کہ تحفظات تھے کیا جے یو آئی کو پی ٹی آئی سے؟ میں نہیں بتاؤں گا تو پی ٹی آئی بتا دے کہ میں نے تو ان کو کہا تھا کہ وہ نوٹس لے رہے تھے. جب میں نے ان کو اپنے تحفظات بتائے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ نوٹس چونکہ آپ نے لیے, میرے پاس تو تحریری کچھ نہیں ہے, تو جو کچھ آپ کے پاس نوٹس ہیں وہ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے, اور پھر آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا پازیٹیو میں بعد میں, تو وہ بھی جو ہے نا واٹس ایپ کر دیجیے. مگر دونوں چیزیں جو ہے پھر واٹس ایپ نہیں کی گئیں, تو بتا دیں گے, آ جائے گی پھر سب کچھ. اچھا, فی الحال جو بتایا ہے ہم چاہ رہے ہیں وہ آپ بھی سن لیں. بیرسٹر گوہر صاحب سے آج پوچھا گیا اس بارے میں, انہوں نے کیا کہا وہ سنیے, پھر ہم چاہیں گے آپ اس پہ تبصرہ کریں. بیرسٹر گوہر صاحب کیا فرما رہے تھے آج؟ جے یو آئی بڑی اچھی پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا اپنا ایک مجلس عاملہ ہے, ان کے جو بھی ڈیسیجن ہوگا, پر ایز وی اسپیک ہمارے پاس ان کی طرف سے آفیشیل کچھ نہیں آیا ہے. میں نے بھی یہ سنا ہے کہ سورس کے ذریعے سے ایسی خبر دی گئی ہے, بل اسلم غوری صاحب نے بھی اس کو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں, لیکن ابھی اس پہ کوئی بھی لوگ جو ہے اسپیکولیشن نہ کرے, اور ہم اس کا ایک پریس ریلیز ایشو کریں گے. جب ان کا فارمل ڈیسیجن ہمارے پاس آئے گا پھر اس پہ ہم اپنا رد عمل دیں گے. جی کامران مرتضیٰ صاحب آپ اس پہ مجھ سے وضاحت مانگی تھی اپنا اسد کیسر صاحب نے, کیونکہ وہ اتنے دن تک وہ ان کا جو واٹس ایپ تھا وہ خاموش تھا. میں وضاحت مانگ رہا تھا مگر وہ نہیں دے رہے تھے,
کیونکہ آفیشلی وضاحت دینے کی ذمہ دار وہ تھے. آج صبح جو ہے میں نے جب واٹس ایپ کھولا تھا تو اس میں ان کی طرف سے مختلف جو ٹکر چلے تھے کہ JUI جو ہے وہ اتحاد میں نہیں جا رہی, وہ انہوں نے مجھے بھجوائے تھے. تو چونکہ اس وقت تک مولانا کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی, ان کا فیصلہ جو ہے ہمیں نہیں پتا تھا, تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ مولانا صاحب کے فیصلے تک انتظار کریے. تو یہ تو اس میں گیا اور وضاحت میں ان کو پابند ہوں, اگر وہ مجھ سے وضاحت مانگیں گے اسد کیسر صاحب تو میں یقیناً پابند ہوں کہ میں ان کو وضاحت دے دوں, اور یہ فیصلہ جو ہے مولانا صاحب کا, جماعت کا, یہ ان کو آفیشلی کنوے کر دوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے. وضاحت یہی ہے کہ لکم دینکم ولی دین. ٹکا سا تم جواب, اپنی جگہ, صاف ہم جواب اپنی ہے. جگہ. اچھا, جب کوئی مسئلہ پیدا ہوگا اس پہ غور کر لیں گے, اگر تعاون ہو سکتا ہوگا تو کر لیں گے, مگر مستقل طور پر کوئی اتحاد نہیں ہوگا. ہم یہ کہہ ایک سکتے ہیں دوسرے سے بندھیں گے نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ PTI وہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. پتہ نہیں تکیہ تھا کہ نہیں تھا. نہیں, تکیہ تو تھا, وہ باتیں تو یہی کرتے تھے, ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں. اور ہوا دی ہے کہ نہیں دی, ابھی آپ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب جانتے ہوں گے. لیکن دیکھیے, یہ جو اب اتحاد امت کا پلیٹ فارم بنایا ہے, اب پہلے تو متحدہ مجلس عمل بھی بن چکی ہے. ہاں جی, اس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام دونوں بڑے, اور دوسری مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں, لیکن سربراہی مولانا کے پاس ہی ہوتی. سربراہی مولانا کے پاس تھی, لیکن حکومت بنائی پھر وہاں KPK میں. صحیح. اور اس میں دورانی صاحب اس کے وزیر اعلیٰ تھے, اور ہمارے فیض الحق صاحب سینئر وزیر تھے, اور قاضی حسین احمد امیر تھے جماعت کے. صحیح. تو بڑا ایک مضبوط اتحاد بنا تھا, لیکن بعد میں وہ بھی ٹوٹ گیا پھر, اور اس کے بعد دونوں جماعتیں ایک دوسرے کا مقابل آ گئی. اب یہ دعا ہے ہماری کہ تھوڑا صبر سے کام لیں, اچھا, اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اگر مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی چاہیے نا کوئی ان کا واضح ایجنڈا ہونا چاہیے. اچھا, فی الحال تو ایک ہی اردو زبان جو ہے اس کو یہ نافذ نہیں کرا سکی, سرکاری زبان نہیں بنا سکی. نظام تعلیم جو ہے اس کی اصلاح یہ نہیں کرا سکی. آپ کا آدھا ملک جو ہے وہ ایسا غیر ملکی نصاب جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, امتحانات بھی برٹش کونسل کے دے رہا ہے, نظام تعلیم کو یکساں نہیں کر, اور جو جاگیرداری ہے اس کو ختم نہیں کرا سکی. تو کوئی تو ایسا لاہ عمل بنانا چاہیے نا جو سماجی جمہوریت بھی قائم ہو ملک میں. اچھا, یعنی سماجی سوشل جمہوریت. سسٹم اس کا, آج ہم یوم اقبال منا رہے ہیں, اسی بات پر گفتگو ہو رہی تھی. سینیٹر ہمارے ولید اقبال صاحب آج گفتگو کر رہے تھے, رضیہ پاکستان ٹرسٹ میں ایک کانفرنس تھی. بھئی سماجی جمہوریت, علامہ اقبال نے یہ تلقین کی تھی, سماجی جمہوریت بھی ہونی چاہیے. تو پاکستان ایسا ملک ہو جہاں سماجی, یعنی جو لوگ ہیں ان کے لیے یکساں مواقع ہوں. صحیح ہے. اب یہ اس وقت کی جو انگریزوں کی دی ہوئی جاگیرداریاں ہیں اور ناہمواریاں ہیں وہ سب ابھی تک چل رہی ہیں. جو فرقہ پرستیاں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. یہ سب انگریزوں کا دین ہے نا. ایک کشتہ ہے ملائی ہو سلطانی ہو پیری, یا سلطانی ہو ملاؤ پیری, کہ آپ یعنی جو سٹرکچر تھا, جو بادشاہت تھی, اور جو ملا تھے فرقہ پرست, اور جو پیر تھے توہم پرست, وہ سارے انہوں نے ملت اسلامیہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا انگریزوں کے دور میں, اور اس کے بعد آج تک بنا رکھا ہے. تو یہ سارے جو ہیں, جو سماج جو ہمارا ہے اس میں تو تبدیلی ہوئی نہیں ہے, سماج میں تو جمہوریت آئی نہیں ہے. صحیح. تو مذہبی جماعتیں کبھی اس پر بھی غور کر لینا. اچھا, کوئی بنیادی تبدیلی لانے کے لیے کوئی لاہہ عمل بنائیں. کب تک ہم فروعات میں الجھے رہیں گے؟ سر یہ جو اب یہ اتحادی امت, اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتحادی امت جو قائم کیا جا رہا ہے, مستقبل اچھا ہونا تو یہ دیکھیں غزہ کہ مسلمانوں کی یہ امداد کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا یہاں سے تو ہم ظاہر ہے کہ اخلاقی مدد کر سکتے ہیں, یہاں سے ان کو ادویات بھیج سکتے ہیں, کوئی ضروریات کی چیزیں بھیج سکتے ہیں, کوئی سامان بھیج سکتے ہیں, یہی کر سکتے ہیں نا. اور تو ہم جہاد کا اعلان, ہتھیار تو اٹھا نہیں سکتے, نہ ایٹم بم چلا سکتے, وہ تو OIC ہے اس کے کرنے کا کام ہے نا. اچھا, یعنی جو مسلمان ملک ہیں ان کو کرنا ہے نا جہاد کا اعلان. جہاد بے سیف جو ہے وہ تو ہم نہیں بیٹھ کر سکتے, نہ کوئی مذہبی تنظیم کر سکتی, وہ تو ریاست نے کرنا ہے. بالکل. تو ریاست کو غور کرنا ہے, اور ریاست بھی اکیلی کیا کرے گی؟ یہاں سے ہم پاکستان میں فرض کریں فیصلہ کر لیں, کیسے پہنچیں گے وہاں؟
रास्ते में कितने ममालिक हैं, कितनी रुकावटें हैं, बिल्कुल, तो सारे इकट्ठे होकर बैठे। अलामती है, यानी फिर इसका मतलब है सब अलामती है बस। फिर नहीं, अलामती भी है, और जहां भी जो कुछ कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, फिलहाल क्या कर सकते हैं, ज़रा नहरों के मसले के ऊपर आते हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ से हिदायत दी गई राना सनाउल्लाह साहब को, और राना साहब जो हैं उन्होंने कल भी रब्ता किया और आज भी, यानी कि इस मामले को बड़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है कि इस मसले को किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। उस सिलसिले में शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं उनसे रब्ता हो गया है पानी के मामले को हल करने के लिए। लेकिन सर नौबत अब यहाँ तक आ गई है कि खेलदास कोहस्तानी साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, उन पर एक अटैक हो जाता है। ये कितनी तशवीश की बात है कि एहतजाज जो हैं अब ये बढ़कर थोड़े से इस तरफ, तशद्दुद की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, इंतहा पसंद अनासर तो हर जगह मौजूद हैं, और सिंध के अंदर भी मौजूद रहे हैं, और जो अपने आप को कौम परस्त कहते हैं, एक ज़माने में अलहदगी के नारे लगाते थे। अच्छा, अब वो तो उनकी कमर टूट चुकी, सही, तो वफाकी ताकतें मजबूत हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है वफाक के और सूबे के दरमियान और सिंध के और पंजाब के दरमियान कोई फासला पैदा करने का, वो सारी ताकतें मुतहर्रिक हो जाती। अच्छा। अब आप बताएं, अभी एक मसला जो है उस पर डिस्कशन हो रही है, और आप जो वोकला हैं वो इकट्ठे होकर कहते हैं हम सड़क बंद कर देंगे। की हुई है 4 दिन हो गए, क्या लेना देना दिए हुए 4 दिन हो गए। आप जाके मुकदमे लड़ें, आप ये मुकदमे, चलो अदालत में दरखास्त दें, आप अपना काम करें, सियासतदानों को सियासतदानों का काम करने दें। तो हमने तमाशा बना रखा है। लेकिन बहरहाल अब सिंध जो है उसका जो मौक़िफ़ है इसमें, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जमीयत उलमा इस्लाम को भी हमायत इसको हासिल है, PTI की हमायत भी उसको हासिल है। तो एक कंसेंसस हो गया है सिंध के अंदर, ठीक, ये नहरों के मामले में। तो अब उसका आप कैसे उसमें बातचीत क्या करेंगे, किस तरह कोई रास्ता निकालेंगे, अब ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। मैं समझता हूँ बहुत देर की गई है, जल्दी बातचीत शुरू होनी चाहिए थी, ताकि इस तरह इंतहा की पोजीशन ना ले ली जाती। अब बिलावल भुट्टो अपनी जगह ललकार रहे हैं, और उनके मुखालिफ जो हैं वो अपनी जगह चीखो पुकार कर रहे हैं, और यहाँ वफाक जो है वो अपना अब बातचीत की बात कर रहा है, और बातचीत की कोशिश हो रही है। पर देर करने में, यानी देर हुई, यही वजह है सर कि इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जी पीपल्स पार्टी इस मामले पर तो मैनी के मामला जो है वो बेच चुकी है। बहस नहीं करना था जरदारी साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मसला तो यह है आज की सूरत हाल क्या है, आज सिंध कहाँ खड़ा है, हमें उस पर गौर करना है। ठीक है, गौर कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। सर नासिर हुसैन शाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, ये कैसी आग लगा दी है आपने, ये कहा, ये शोले कहाँ तक पानी से आग लगा दी है, पानी से। आप कहीं सफर कर रहे हैं शाह साहब? आपको दोबारा मिलाते हैं, गालिबन आप सफ़र कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, दोबारा जो है वो आपको मिलाते हैं। सर एक ये भी रिपोर्ट आई है कि एक टीम जो है वज़ीर आला सिंध की तरफ से भेजी गई, यानी सुलेमान की हेडवर्क्स, उस टीम ने जाके वहाँ पर ज़ाहिर देखा, विज़िट किया, कुछ इंजीनियर्स भी इसमें शामिल थे, कुछ साबिक का जो अफसरान है, तो उन्होंने ये नोट किया कि जी वहाँ पर जो काम जारी था उसे रोक दिया गया है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सिंध के हवाले से अगर है बात तो पॉजिटिव एक रिपोर्ट आई है। जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं, जो अभी माहिरीन हैं वो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, जितने भी लोग हैं जो मीडिया में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, एक डॉक्टर हसन अब्बास साहब हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे माहिरीन हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, डॉक्टर फरीद मलिक हैं वो एक और बात कर रहे हैं। अच्छा। तो एक उनका लोगों का कहना यह है कि जो दरिया के किनारे जो है, जो ज़ेर ज़मीन पानी मौजूद है, उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। अच्छा। कुछ का कहना यह है कि वो जो वहाँ थर के अंदर जो पानी है नीचे, वो अगरचे भारी पानी है, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। अच्छा। और कुछ का कहना यह है कि अगर सतलुज से नहर निकालनी है आपने, तो वो तो जनूबी पंजाब जो है, जनूबी पंजाब को जो पानी मिलता है वो कहाँ जाएगा। सही है, शाह साहब हमारे साथ हैं। मुख्तलिफ जो आरा हैं, कोई हुकूमत चाहती, वो सारे माहिरीन इकट्ठे होते, उनकी बातें सुनी जाती, और ये मतलब इसको अपनी बात सुनाई जाती, और कौम के सामने हकायक आते। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये
जज्बात बहुत ज़्यादा भड़क उठे हैं, तो फिर जब जज्बात इतने भड़क जाएं तो फिर बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा? धमकी काम कर गई क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें सर, हम तो बहुत शुरू से ही जिस तरह की फॉर्मेशन हुई, चीफ मिनिस्टर सिंध ने 14 जून को लेटर लिखा फेडरल गवर्नमेंट को कि जी ये जो नंबर्स दिए गए इर्सा की तरफ से, और जिससे ये तासुर है कि जी पानी अवेलेबल है और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है कैनाल का और वहाँ पे जीपीआई की तरफ से, यानी पिछले साल 14 जून को लिखा है। जी सर, पिछले साल मैं आपको भेज भी देता हूँ सर, वो जो पूरा, और फिर उसको लेटर भेजा गया। उसके बाद बारहा सीसीआई के इजलास के लिए कहा गया कि जी उसको बुलाएं, तो वहाँ पे हम आपको सारी तफसीलात पेश करें कि ये नंबर्स इरसा ने गलत दिए हैं कि जी पानी अवेलेबल है। देखिए असल इसकी वजह क्या बनी इस प्रोजेक्ट की, ये जो नहर का चोलिस्तान का, कि जब इरसा ने केयर टेकर गवर्नमेंट के दिनों में एक 40-50 साल का एक दिया डेटा, और उसमें एवरेज बताई कि जी इस पूरे उसकी एवरेज में तो पानी अवेलेबल है। हालांकि वो बदनीयती पर था, क्योंकि वो जो 40-50 साल में तो आपने देखा कि शुरू के पानी ज्यादा आता था, लेकिन बाद में इंडिया ने भी डैम बना दिए तो वो पानी कम आने लगा। और अगर सिर्फ 25 साल का आप डेटा उठा लें, आज से पीछे 25 साल, जो उन्हीं के नंबर्स हैं जो इरसा ने उस वक्त कोट किए थे, तो सिर्फ 4 साल ऐसे हैं इन 25 सालों में जिसमें पानी कुछ ज्यादा समंदर में गया है, जिसमें 2010 जो सुपर फ्लड आया था, फिर 2015-16 में कोई कुछ पानी का बता रहे थे, फिर 2020 और 22 जो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था पानी का बारिशों की वजह से। इसके अलावा पानी की शॉर्टेज रही पंजाब में भी, सिंध में भी, तो ये सारी चीजें उस पे गलत उस पे बनी। इसलिए हमें पूरा यकीन था कि प्राइम मिनिस्टर। शाह साहब, मुझे आपको जरा रुकना पड़ेगा, एक छोटी सी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, मुख्तसर क्विक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर जो है वो आपसे मजीद बात करेंगे इसी पे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात हो रही है नासिर हुसैन शाह साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। शाह साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अब आपको क्या लग रहा है कि ये मसला सीसीआई में जाए बगैर हल हो जाएगा, जिस तरह से राब्ते जो हैं वो तेज हो गए? जी देखिए, मैं जाती तौर पर तो बहुत पुरुमीद रहता हूँ, और जिस तरह के बयानात प्राइम मिनिस्टर साहब के आए थे, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के, या फिर सनाउल्लाह साहब और कुछ सीनियर लोगों ने अच्छी बातें की हैं, और कुछ मुस्लिम लीग के वज़रा साहिबान या उनकी जो लीडर हैं उन्होंने तो जलती पर तेल का काम किया, जख्मों पर नमक पाशी करने की कोशिश की, जिस तरह के उनके बयानात थे। और लेकिन मैं पुरुमीद हूँ इस वजह से कि फैक्ट्स और फिगर हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये सारी चीजें अगर प्रॉपर तरीके से इस पर गौर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, और जो SIFC या GPI ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की तरफ से भी जो हेड हैं वो भी जब देखेंगे कि ये एक मफरूजे की बुनियाद पर ही पूरा प्रोजेक्ट है, और फिर वो मगर शाह साहब ये मुनासिब ना हो कि अब जब बातचीत शुरू होनी है तो फिर ये एहतजाज रोक दिया जाए, ताकि जज्बात जो हैं उनमें इश्ताल ना फैले मजीद। मैं आपको अर्ज करूं, हमारा तो जो एहतजाज है, हमने तो सिर्फ जलसे, हमने कोई एहतजाज नहीं किया, बल्कि यहाँ पे आप बड़े मेरे सीनियर भी हैं, काबिल एहतराम है मुजीर रहमान शामी साहब, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या पॉलिटिकल क्या मूव हो रहा है हमारे खिलाफ। हमारे यहाँ ये है कि जितने सियासी यतीम के खैर से वो सब अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और इसको बेस बनाकर कैनाल का वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ कम शोर मचा रहे हैं, हमारे खिलाफ ज्यादा शोर मचा रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि जो PMLN के लोग हैं यहाँ पे, वो भी उनके साथ शामिल है। और हालिया
آپ نے دیکھا یہ جو الیکشن ہوا عمر کوٹ والا، اس میں پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا، مطلب صرف بغض پیپلز پارٹی میں. تو یہاں پہ تو عجیب سی صورتحال ہے. لیکن آپ کو تو ووٹ ماشاءاللہ بہت بھاری تعداد میں مل گئے نا. جی دیکھیں وہ الحمدللہ یہ وہی کنٹینیوٹی ہے جو رہی ہے 2013، 18، 24 اور یہ جو بائی الیکشن آیا ہمارے کینڈیڈیٹ نے وہی ووٹ لیے. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کینال کا ایشو ہم نے اٹھا لیا ہے اور یہ سب ساتھ ہو گئے کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح بھی نیچا دکھا دیں. شاہ صاحب بس کوئکلی آخر میں یہ بتا دیں کہ اب جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے، وکلا الگ احتجاج کر رہے ہیں. نہیں تو جے یو آئی تو ان کے ساتھ ہے نہر کے معاملے میں. نہیں ساتھ تو ہے. ٹف ٹائم کس بارے میں دے رہی ہے سر؟ وہ یعنی کہ حکومت کو تو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے نا. وہ تو ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ ہے لیکن حکومت کو تو اس کو سمجھائیں گے. نہر کے معاملے میں تو وہی بات کر رہی ہے جو یہ کر رہے ہیں. شاہ صاحب میں عرض کر رہا تھا شامی صاحب، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ المیہ سن لیں ہمارا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کینال کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف بھی پوری پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر وہاں تو جے یو آئی بھی ان کے ساتھ ہے وہ تھی کنال کے معاملے میں، اور پی ٹی آئی بھی کہہ رہی کنال ان پہ الٹا برس رہی ہے کہ یہ کنال کے بارے میں یہ ان کا یہ پیسو رویہ ہے. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے یہ نہر جو ہے یہ سندھ کے سندھ میں جو اتنا بڑا کنسنسس ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ کوئی نہر بنانا تو میں سمجھتا ہوں خودکشی ہے. اچھا بالکل. میں تو ایک پنجابی کے طور پر گفتگو کر رہا ہوں، میں آخری آدمی ہوں گا جس کو سپورٹ کروں گا. اچھا ہاں جی، کسی بھی قیمت پر پھر نہر نہیں بننی چاہیے. اچھا وفاق پاکستان جو ہے پہلے بڑا الجھا ہوا ہے، الجھاؤ میں مزید اضافہ نہیں. اگر کنسنسس ہو جاتا ہے پھر تو بنا لی جائے. نہیں کنسنسس ہوگا، کنسنسس نہیں ہوگا. تحفظات دور اگر ہو جاتے ہیں تو مجھے نظر نہیں آتا. اچھا آپ کو نہیں لگ رہا؟ اب معاملہ اتنی دور جا چکا ہے کہ میرا نہیں خیال اس کو سنبھالا جائے. یہ بہت دیر بہت عرصہ پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا. برحال ٹھیک ہے. اچھا سر علامہ محمد اقبال اب پہلے پوپ بھی تو ہمارے رخصت آج سر. ہاں جی بالکل. پوپ فرانسس جو ہیں رخصت ہوئے ہیں 88 برس کی عمر میں. جی ہاں. ارجنٹائنا سے تھے وہ. جی ہاں بیونس آئرس. لاطینی امریکہ کے پہلے پوپ تھے. ان کا نام خوب نام تھا خورخے ماریو برگولیو. انہوں نے خود اپنے لیے یہ فرانسس کا لقب اختیار کیا تھا. فرانسس ایسے سینٹ تھے جو دولت جو تھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، غربت جو ہے اس کو پسند کرتے تھے. بہرحال یہ اب ان کے جو یہ کیتھولک عیسائی جو ہیں ان کے روحانی پیشوا ہیں، اور کیتھولک عیسائی جو ہیں وہ یا مسیحی ان میں یعنی 50% مسیحوں میں کیتھولک ہیں. ٹھیک ہے. اور 50% دوسرے فرقے ہیں. دوسرے فرقے میں آرتھوڈاکس جو ہیں کم نہیں ہیں، مسلمانوں سے کم فرقے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ جو 1 ارب سے زیادہ ان کے فالوورز ہیں کیتھولک مسیحوں کے. بالکل. تو پوپ جو ہیں اب ان کا انتخاب ہوگا نئے پوپ کا، اور بڑا دلچسپ انتخاب ہوتا ہے. کارڈینلز ہیں ان کے. ہاں جی میرے خیال کارڈینلز ان کے 120 ہیں. 120 سے زیادہ ہی ہیں ویسے تو. ہاں 80 سال کی عمر کے جمع ہیں. بالکل جی. وہ ووٹ ڈالیں گے اور 2/3 اکثریت سے فیصلہ کریں گے، اور دروازے بند کر کے اسکرین لگا کے باہر سے بند کر دیا جاتا ہے سسٹین چیپل کو. یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اور جو چمنی ہے اس سے دھواں اٹھتا ہے، سفید دھواں اٹھے گا تو معلوم ہوگا کہ پوپ منتخب ہو گئے. ایک زمانے میں تو پوپ کا حکم چلتا تھا، بادشاہتیں تھی یورپ کی یعنی اس کے ماتحت تھیں اور بادشاہ ان سے گھبراتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ تو روب داب ختم ہو گیا اور وہ سیکولرزم جو ہے وہ حاوی ہو گیا. انہوں نے کہا پوپ کا حصہ کیسر کا حصہ کیسر کو دو اور وہ بادشاہ کا خدا کا حصہ خدا کو دو. تو اب پوپ جو ہے اس کی روحانی طاقت ہے. بلکہ یہ پوپ جو ہیں انہوں نے بہت اصلاحات کی کوشش کی. جو کیتھولکس ہیں ان میں آپ طلاق نہیں ہو سکتی. اچھا. اور دوسری شادی انہوں نے کوشش کی، اس کو بھی بڑی اصلاحات اور لانے کی بھی کوشش کی. اور غزہ کے مسلمان جو تھے، غزہ میں جو ہو رہا ہے
اسرائیل کو کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، وہاں جو انسانی امداد ہے اس کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا، اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، پھانسیوں کے بھی خلاف رہے، یہ سزائے موت کے۔ انہوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے عالم اسلام کے کئی ممالک کا دورہ کیا، عراق کا دورہ کیا تھا 2021 میں، اور سیستانی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، متحدہ عرب امارات میں۔ تو ایک بڑا ایک اچھا تاثر چھوڑا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پرسکون کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نئے مسلمانوں کے ہاں اس طرح کا نظم قائم ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں نا، وہاں شیعہ حضرات کے ہاں تو ہے کہ ابھی تک جو آیت اللہ موجود ہیں وہ مرجع خلائق ہیں، اور وہاں اسی طریقے سے جو بغداد میں رہنے والے اور قم میں رہنے والے، ادروائز اہل سنت جو ہیں وہ تو منتشر ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ڈفلی ہے، اپنا اپنا راگ ہے، کوئی سینٹرل ایسا ادارہ نہیں ہے جو معاملات کو فیصلہ کرے اور مذہبی گائیڈنس فراہم کرے۔ یہ عالم اسلام کی ایک کمزوری ہے، یعنی اہل سنت جو ممالک ہیں ان کی کمزوری ہے، اس کو رفع کرنا چاہیے۔ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے لیکن ڈھیلی ڈھالی کونسل ہے، تو اب وہاں اب کوئی بات ان کا فتویٰ آتا ہے، وہ مان لے تو اس کا بھلا، نہ مان لے تو اس کا کیا بھلا۔ بنی شاہ صاحب، ٹیچنگ تو تھیں، اور ٹیچنگ ہمارے نبی نے بھی دیں، پھر ہمارے جو شعراء کرام، علامہ اقبال کی آج برسی جو ہے وہ منا رہے ہیں، علامہ اقبال کی آج برسی ہے۔ 1938 میں 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا، 87 برس ہو گئے، 87 برس بالکل۔ اور عجب، یعنی عاشق رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا اور آنکھوں سے آنسو ان کی جھڑی شروع ہو جاتی۔ اچھا، اور بڑی ایک تمنا تھی کہ میں حج پہ جاؤں، لیکن حج پہ نہیں جا سکے۔ اس زمانے میں حج پہ جانا جو تھا آسان نہیں تھا، پانی کے جہاز میں جانا پڑتا تھا، کئی مہینے لگتے تھے، اور صحت جو تھی خراب ہو گئی۔ بڑی کوشش کی لیکن نہیں جا سکے، اور بڑی ایک عجب بات میں بتاؤں کہ وہ ان کو یہ ایک لگن تھی کہ میری عمر جو ہے نا کہیں رسول اللہ کی عمر سے بڑھ نہ جائے۔ اوہ اچھا، 63 سال کی عمر سے پہلے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، اور میرے خیال 61 سال کی 61 سال بالکل عمر انہوں نے پائی، اور اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اور جو ان کا کلام ہے اور جو ان کے لیکچرز ہیں، وہ تو آپ دیکھیں کہ یعنی کیا ایک شاہکار ہیں، اور پورے عالم اسلام میں ان کی شاعری کی گونج ہے، اور ایران میں، افغانستان میں، سینٹرل ایشیا میں جو ان کا فارسی کلام ہے اس نے انقلاب برپا کیا ہے۔ اقبال لاہوری کہلائے، اقبال لاہوری کہتے ہیں ان کو ایران میں۔ لیکن بہرحال تو اقبال انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور جب لاہور ریزولوشن پاس ہوا، اور علامہ اقبال کے جو خطوط ہیں اقبال قائد اعظم کے نام، اس میں انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ آپ ہی وہ شخص ہیں، اچھا آپ ہی وہ شخص ہے محمد علی جناح جو مسلمان جو ہندوستان کے ہیں ان کی قیادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ہی میں یہ صلاحیت ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے اب ہر شخص جو ہے، ہمارے علماء کو دیکھ لیں، ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کوئی دوسرے کو تسلیم کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب دوسرے کی صلاحیت مجھ سے زیادہ ہے؟ ہر کہتا مجھے امام مان لو۔ جو جس کو یعنی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا وہ بھی کہتا ہے میں آیت اللہ ہوں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مگر آپ دیکھیے وہ شخص برملا یہ کہہ رہا ہے، اور قائد اعظم کو خطوط لکھ کے ہیں، بار بار کہا آپ ہی قیادت کر سکتے ہیں، آپ ہی میں یہ صلاحیت ہے۔ کیونکہ اب وہ صلاحیت جو تھی پھر انہوں نے ثابت کر دی، انہوں نے قیادت کی، اور اس کے بعد پاکستان ہم نے حاصل کیا۔ شامی صاحب، ذاتی زندگی کی اہمیت کتنی ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کی؟ یعنی علامہ اقبال کی اگر ہم بات کریں، ظاہر ہے وہ ذہن میں تو یہ آتا ہے نا کہ جی وہ شاعر تھے، ظاہر شاعری کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کونے میں بیٹھ کے شراب نوشی بھی کرتے ہوں، گھوٹ بھی لگاتے ہیں، ہاں گھوٹ لگا لیتے ہو، تو ایسا کوئی ایسی شہادت نہیں ہے۔ لوگ پروپیگنڈا، جب وہ کانگریسی علماء سے ان کا اختلاف پیدا ہوا تو پروپیگنڈے کا طوفان آ گیا، اور بعض لوگوں نے ان پہ فتوے بھی لگا دیے۔ لیکن اب ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا کہ وہ کوئی ایک شہادت ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ان کے سامنے انہوں نے شراب پی۔ اچھا، اور ایک بار وہ یعنی آخری عمر میں
قرآن کریم پڑھ رہے تھے، ہم سن رہے تھے اچھا ایک عربی قاری سے، اچھا قرآن کا بہت شوق تھا، خود بھی بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اچھا بڑا خوش الحان تھے، اچھا اور عربی قاری تھے، ان سے قرآن سن رہے تھے اچھا کہ ایک شخص جو ہے ان کو ملنے کے لیے آگے، اچھا تو ان کے ہاں شام کو آنے کی اجازت تھی، لوگ ملاقاتی آ سکتے تھے بغیر وقت لیے، اچھا تو علی بخش جو ان کا ملازم تھا اس کو لے آیا، تو وہ بیٹھ گیا سیکھوی، کچھ دیر بیٹھا رہا، علامہ قرآن سن رہے تھے، اچھا تو چپ کر کے باہر نکلا اور برآمدے میں اس نے علی بخش سے کہا کہ باہر ٹانگا کھڑا ہے، اس میں میری بوتل رکھی ہے، وہ نکال کے لے آؤ۔ اوہ اچھا وہ بوتل نکال کے وہ لے آیا اور اس نے وہاں شراب پینی شروع کر دی۔ اچھا تو علامہ صاحب جب وہ قرآن کریم سن رہے تھے، پھر اس کے بعد فارغ ہوئے، علی بخش سے پوچھا وہ سردار صاحب آئے تھے وہ چلے گئے؟ اچھا انہوں نے کہا وہ تو برآمدے میں بیٹھے شراب پی رہے ہیں۔ گھونٹ پی ان کا شراب پی رہے، ان کو یہ جرت کیسے ہوئی؟ اوہ برف روختہ ہو کے باہر اٹھے اور اس کو ایسی سختی سے ڈانٹا اچھا اور کہا بدتمیز تمہیں کیسے ضرورت ہوئی اکیلے پینے پہ؟ ہاں، اور اس کی شراب جو ہے ان ڈیل دی، پھینک دی، بوتل توڑ دی، اچھا اور اس کو وہ بھاگ گیا ڈر کے مارے، اور پھر اس کے بعد پورا برآمدہ دھلوایا اور علی بخش سے سخت ناراض ہوئے، بڑی مشکل سے اس کی معافی قبول کی، انہوں نے کہا یہ ایک ایسی جرت ہوئی میرے گھر میں اور شراب پی جائے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میں 12 آنے گز سے زائد کا کپڑا نہیں خرید سکتا تھا، اچھا اپنی قمیض کے لیے اچھا اور اپنے شلوار کے لیے، پتلون کے لیے 12 آنے گز اور 8 روپے سے زیادہ کی جوتی نہیں خرید سکتا تھا۔ اچھا ایک بار کوئی تھوڑی زیادہ قیمت لگا دی تو کہا کہ تمہارے اندر امارت پیدا ہو رہی تمہاری طبیعت میں، اچھا آئندہ ایسا ہوا تو پھر میں تمہارے ساتھ بہت یعنی تمہاری سرزنش کروں گا، تمہیں سزا دوں گا۔ اچھا اور جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ جب وہ بیٹھ جاتے، یعنی اگر مجھے پتہ لگتا کہ میں فرش پہ سویا ہوں تو بڑے خوش ہوتے، اچھا جب لگتا نماز میں نے پڑھی ہے اس میں بھی بڑے خوش ہوتے۔ اچھا تو ان کو فضول خرچی پسند نہیں تھی، صحیح، وہ ایک بڑی قناعت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور بھائی جاوید اقبال صاحب جب وہ بریک کا سر مجھے کہا جا رہا ہے، وقت ختم ہو گیا؟ ہاں جی سر وقت ختم ہو گیا، چلیں آنے والے دنوں میں بات کر لیں گے اس کے اوپر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔